अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 49। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा खासा उसका ध्यान इस तरफ से हटा हुआ था। ना ही मैं उसे वहाँ लेकर जाता और ना ही ये सब कुछ होता। अरसलान जैसे खुद से भी खफा था। अपनी पेशानी मसलते हुए उसने बेजारियत से कहा, आप ऐसा तो ना कहें, ये सब तो ऐसे ही किस्मत में लिखा था और किस्मत का लिखा हम टाल नहीं सकते। उसे यूं खुद को ब्लेम देते देख माहम को तकलीफ हुई थी। उसने जल्दी से कहा। अरसलान ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। वो इसके लिए परेशान थी। एक पल के लिए अरसलान कुछ बोल न सका। ज़रा ने खाना खाया अभी तक? अरसलान को हनूस उसकी फिक्र थी। खाया है मगर थोड़ा सा, उसका मूड नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। माहम ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए उदासी से कहा। माँ, हमने ज़ारा को समझाने की कोशिश की थी कि वो दादी से बहस में खुद को हल्कान न करे, मगर ज़ारा भी बज़िद थी कि वो नईमा को इस घर में लाकर ही रहेगी। कहीं न कहीं ज़ारा को लगता था कि उसकी किस्मत का लिखा नईमा भुगत रही है। आपके लिए खाना गर्म करूं? उसे सोफे से उठता देख माहम ने जल्दी से कहा। वो इसी के इंतज़ार में तो कब से लाउंज में चक्कर काट रही थी। नहीं, दिल नहीं कर रहा मेरा, बस कॉफ़ी लूँगा। अरसलान को अपने सर में हल्की सी दर्द की ठेस उठती हुई महसूस हुई। अगर इन 2 दिनों से ज़रा डिस्टर्ब थी तो वो भी कहाँ सही से खाना खा रहा था। आप उसे मना क्यों नहीं लेते? कब तक यूं चुप चुप करके उसके लिए फिक्रमंद होते रहेंगे? जब आप जानते हैं कि उससे बात किए बगैर आपका गुजारा नहीं है तो फिर क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? माँ, हम जानती थी जब तक ज़ारा उससे बात नहीं करती वो यूं ही खुद से लापरवाह बना रहेगा। माँ, हमने हिम्मत करते हुए पूरे एतमाद से कहा। अपने कमरे में जाते अरसलान ने मुड़कर उसे देखा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दादी को मनाने के लिए फेवर मांगे, मुझसे रिक्वेस्ट करे। मुझे इस खानदान की शक्ल भी नहीं देखनी। तुम भूल गई ज़ारा की हालत? कितनी मुश्किल से संभाला था उसे हमने। पुप्पो ने ही उसे अहमद के ख्वाब दिखाए थे और आखिर वक्त पर उसने क्या किया? मेरी बहन को सबके सामने सवालिया निशान बनाकर खुद यहाँ से भाग गया। अगर वो मेरे सामने भी आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसे माफ करना तो बहुत दूर की बात है। तुम सब कुछ भूल गई होगी, ज़ारा सब कुछ भूल गई होगी, मगर मैं कुछ नहीं भूला। एक एक लम्हा मेरे जहन में ताज़ा है जब मैं अगले दिन बारात ना आने पर लोगों को सफाइयाँ देता फिर रहा था। मुझे वो वक्त आज भी याद है। अरसलान के लहजे में अजियत थी। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि माहम का दिल सहम कर रह गया, जबकि उसके अंदाज की अजियत पर माहम को उससे बेशुमार हमदर्दी हुई। वो जो पिछले 2 दिनों से खामोश तमाशाई बना सब कुछ देख रहा था, जब आज बोला तो फिर अपने अंदर कोई बात नहीं रहने दी। अपने अंदर के सारे हदशात, अपनी तकलीफ को बयान करता हुआ वो बहुत दिल बर्दाश्ता लग रहा था। वो मर्द था, चाह कर भी खानदान में हुई अपनी अपनी बहन की बदनामी को भुला नहीं सकता था। माहम जो इसे कायल करने का सोच रही थी, उसे अपने अल्फाज कहीं गुम होते हुए मालूम हुए। मगर ज़ारा अपने आज से बहुत खुश है, माहम ने हिम्मत करते हुए बगैर उसके गुस्से की परवाह किए कहा। अरसलान ने एक पल को अपनी आंखें सुकेड़ कर इसे देखा था। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, लेकिन उससे माजी में अजियत देने वालों को मैं माफ़ करने का इरादा नहीं रखता। अरसलान का अंदाज खत्मी था। गलतियां हम सबसे होती हैं, आपसे भी तो हुई थी ना? आपको भी तो माफ़ी चाहिए थी ना? अगर मैं आपको माफ़ ना करती, आपके लफ्ज़ों से पहुंची अपनी ज़ात को अजियत का हिसाब ही करती रहती, तो हमारे दरमियान मौजूद वो नाजुक सा रिश्ता कब का ख़त्म हो जाता। मगर मैंने आपको माफ़ करके बात ख़त्म कर दी, तो फिर आप क्यों नहीं अपनी ज़िद छोड़ देते? माहम का लहजा कमज़ोर था, जबकि उसकी बात पर अरसलान एक पल को बिल्कुल खामोश हो गया। उसे अपनी सफाई में बोलना महाल लगा। तुम्हारा और मेरा मामला और था माहम। मैंने तुम्हें पूरे खानदान के सामने रुस्वा नहीं किया था। बड़ी महफिल में तुम्हारी इज्जत को सबके सामने सवालिया निशान नहीं बनाया था। बेहतर यही है कि ज़ारा की इस जिद में उसका साथ देने के बजाय तुम उसे समझाओ कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचे, ना कि जो गुजर गया है उसके बारे में सोच सोच कर खुद को हल्कान करे। अरसलान ने संजीदगी से अपनी बात कही और फिर वो वहां रुका नहीं था। लंबे लंबे डग बढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि माहम खामोश नजरों से उसे जाता देखती रही। अना के मामले में वो और दादी एक से थे। दोनों को ही अपनी अना बहुत अजीज थी।
ماہم ایک سانس خارج کرتی ہوئی اس کے لیے کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تھوڑے نخرے کرے گا کیونکہ وہ کھانا کھانے سے انکار کر چکا تھا، مگر جب وہ اصرار کرے گی تو کھا لے گا۔ ماہم کو اتنا تو خود پر یقین تھا، خالی پیٹ تو وہ اس کے لیے ہرگز کافی نہیں بنانے والی تھی۔ برا وقت کب کا گزر گیا ہے، برا وقت کب کا گزر گیا ہے، دھندلکا منظر کب کا بدل گیا ہے، دل کا مکین بدل گیا ہے، دھڑکنوں کا شور بدل گیا ہے، آنکھ سے بہتا آنسو تھم گیا ہے، اس میں بستا عکس بدل گیا ہے، منزل اب زیادہ دور نہیں رہی مہر، تیری طرف آنے والا رستہ بدل ہو گیا ہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بیڈ سائڈ ٹیبل کے دونوں اطراف پہ پڑے لیمپ اپنی روشنی سے کمرے کی تاریکی دور کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ ان سے نکلتی زرد روشنی اس کے شفاف چہرے پر پڑتی سیاہ رات میں چمکتے چاند کا گمان پیش کرتی تھی۔ ہلکے نم ریشمی بال دونوں اطراف میں کھلے چھوڑے وہ اپنی گود میں رکھے نوٹ پیڈ میں کسی کا عکس بنانے میں مصروف تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی تھی کہ نوٹ پیڈ پر حرکت کرتی اس کی پینسل کی بہت مدھم سی آواز بھی ارتکاش پیدا کر رہی تھی۔ اپنے سرخ ٹیڈی بیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھی، آنکھوں میں سر تاسر لیے وہ اپنی پینسل کو بڑی مہارت سے نوٹ پیڈ پر چلا رہی تھی۔ نوٹ پیڈ میں نظر آتی لڑکی کی آنکھیں ویران تھیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور اس کے پاس بیٹھی خوبصورت سی لڑکی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر شاید اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارا اپنا اور نعیمہ کا سکیچ بنا رہی تھی۔ وہ جب میٹرک میں تھی اس کا میتھس کا ٹیسٹ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا تھا، ٹیچر نے اسے ڈانٹا تھا۔ اپنی حساس طبیعت کے زیر اثر وہ گھر آ کر رونے لگی تھی۔ نعیمہ اس دن گھر آئی ہوئی تھی، اسے روتا دیکھ وہ اس سے طرح طرح سے منا رہی تھی، کبھی اسے اپنے ساتھ لگاتی، کبھی اس کے ہاتھ چومتی، کبھی اس کی ٹیچر کو ڈانٹنے کا کہتی، وہ بس اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو روکنا چاہتی تھی۔ زارا اسے یاد کرتے ہوئے اپنے بچپن کا ایک منظر اس اسکیچ میں قید کر رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نعیمہ کو اس گھر میں واپس لا کر رہے گی۔ وہ دادی سے تب تک بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جب تک وہ مان نہیں جاتی۔ زارا نے اپنے دل میں مضبوط ارادہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ کتنی دیر سونے کی کوشش کرتی رہی مگر نیند آج جیسے اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ عجیب بے چینی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنی بے چینی کے زیر اثر وہ شاور لینے چلی گئی۔ فریش ہو کر اپنے بال کو ڈرائر سے ہلکا سا خشک کرتے ہوئے وہ نوٹ پیڈ لے کر اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسکیچ بناتے ہوئے اس کا موڈ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ یوں ہی اپنے کام میں مصروف تھی جب چارجنگ پر لگے اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ زارا نے ایک نظر آنکھیں سکیڑ کر کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی کو دیکھا جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ زارا کا کسی سے بھی بات کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی اپنے کام میں مصروف رہی، اس کے موبائل پر نان سٹاپ رنگ ٹون بج رہی تھی۔ زارا کو اپنے موبائل کی رنگ ٹون زہر لگی۔ اس کی سبھی پیشانی پر ہفکی کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ ایک پل کے لیے اس کی پینسل پر گرفت سخت ہوئی۔ موبائل ایک پل کو خاموش ہوا تو زارا ایک سانس خارج کرتی ہوئی دوبارہ پینسل چلانے لگی۔ جب ایک بار پھر سے موبائل بجنے لگا، زارا اپنے دانت پیستی ہوئی نوٹ پیڈ اور پینسل اپنے ٹیڈی بیئر کی گود میں پھینکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور چند قدم چل کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی جہاں ایک سائڈ پر اس کا موبائل چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ زارا نے موبائل کی جلتی بجھتی اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کی توقع کے عین مطابق وہی تھا جس سے وہ اپنا سلسلہ کلام قطع کر کے بیٹھی تھی۔ 1-2 منٹ سوچنے کے بعد زارا نے کال اٹھا لی۔ آپ کی خاموشیاں عذاب ہیں، آپ کی خاموشیاں عذاب ہیں، خدا را ہم سے گفتگو کیجیے۔ اس کے فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے گمبھیر آواز خوبصورت لہجے میں اس نے شعر پڑھا۔ زارا کے لبوں کی تراش میں خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جسے وہ چھپا گئی۔ پچھلے 4 دن سے تم مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اپنے اتنے ہینڈسم شوہر کو اس قدر اگنور کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ حدید کی آواز میں بے چینی تھی، کچھ اضطراب تھا۔ زارا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ اسے بالکل بھی یوں ناراض ہونے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، بس نعیمہ کی وجہ سے گھر میں ہوتی بحث پر زارا کا دھیان بالکل بھی اس طرف نہیں گیا، جبکہ اب حدید کے یوں احساس دلانے پر زارا کو ندامت ہوئی۔
ہم نہ اتنی خاص نہیں تھی جسے بنیاد بنا کر وہ اس سے ناراض ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں وہ خود الجھی ہوئی تھی، پریشان تھی، بس اسی لیے حدید سے بات نہیں کر سکی، جبکہ آخری بار بات کرتے ہوئے اس نے اسے اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی، جس کے باعث وہ اب اسے منا رہا تھا یا شاید شکوہ کر رہا تھا۔ زارا وہیں ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آواز سننے لگی۔ اب کچھ بولو بھی، اور کتنا تنگ کرنے کا ارادہ ہے مجھے؟ اگر اب بھی تم کچھ نہ بولی تو صبح تمہاری آنکھ کھلنے سے پہلے میں وہاں تمہارے پاس ہوں گا، اور تمہیں پتا ہے کہ میں اپنی کہی باتوں کا کتنا سچا ہوں۔ حدید کا انداز مضطرب تھا، وہ بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ حدید کا دل ہنوز بے چین تھا۔ ہر کسی سے اپنی مرضی سے بات کرنے والا اس کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ محبت بنا انسان کو کبھی کبھی بے بس کر دیتی ہے، اپنا وقار، اپنی شخصیت کا زام پل میں بھلا دیتی ہے۔ اس کی آواز میں اپنے لیے پریشانی، اضطراب دیکھتے ہوئے زارا ایک پل کو آنکھیں موند گئی۔ ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ یہ خوبصورت شخص صرف اور صرف اس کا تھا، جو اس کی اتنی سی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ زارا کو اپنی قسمت پر فخر ہوا۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ یہ دھمکیاں کسے دے رہے ہیں؟ زارا نے اپنے لبوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے اس نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ دل کی دنیا میں ایک عجیب سا شور برپا ہوا۔ زارا حیدر اس کے سکون کا باعث بنتی جا رہی تھی، وہ اس کی بے چینیوں کا علاج تھی۔ وہ اس سے اپنی محبت میں بہت آگے نکل آیا تھا، جہاں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے اپنے مخصوص انداز میں بات کرنے پر حدید نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ دھمکیاں دینا میرا سٹائل نہیں، یہ تو تم ہی ہو جسے ہر معاملے میں میرا دل رعایت دینے پر تیار رہتا ہے، ورنہ حدید مصطفیٰ کبھی کسی پر اتنا مہربان نہیں ہوا۔ حدید نے اسے اس کی لاپرواہی کا احساس دلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سے زارا مسکرائی تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی۔ اپنے سرخ و سفید پاؤں پر کچھ وزن ڈالتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ یعنی یہ اسپیشل آفر صرف زارا حیدر کے لیے دستیاب ہے؟ زارا کا انداز شرارتی تھا۔ حدید نے بخوبی محسوس کیا۔ کہہ سکتی ہو۔ اس کی بات سے حدید نے شانے اچکاتے ہوئے شانے بے نیازی سے کہا۔ اور یہ شاعر کب سے بن گئے تم؟ زارا نے اس کی شاعری کرنے پر آبرو اچکا کر پوچھا۔ بس ہے ایک خوبصورت لڑکی جس نے مجھ جیسے اچھے خاصے انسان کو شاعر بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ حدید کا انداز پراسرار تھا۔ زارا کی پیشانی پر بل پڑے۔ کون ہے وہ چڑیل؟ زارا نے اپنی خفگی کو چھپاتے ہوئے وہ مشکل بولا۔ ایک تو خوبصورت شوہر کا ہونا بھی ایک طرح سے پریشانی ہی تھی۔ ہر وقت انسان کو الرٹ رہنا پڑتا تھا۔ زارا نے اس کی بات سے بے ساختہ یہ سوچا۔ تمہیں بتایا تو تھا ایک دفعہ، وہی جو میرے خوابوں میں بھی آتی ہے۔ اس کے اتنی جلدی اپنی بات کو سیریس لینے پر حدید کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اس کی بات کر رہا تھا اور محترمہ جانے کیا سمجھی۔ کتنی معصوم بیوی ملی تھی اسے، حدید نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ اس کی معصومیت پر مسکراہٹ نے ہنوز اس کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ کون سی والی؟ وہ تو سچ میں چڑیل تھی۔ کیا اس نے ابھی تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا؟ تم نے اپنی موم کو نہیں بتایا؟ دیکھو حدید، جب تک تم اس چڑیل کا کوئی علاج نہیں کروا لیتے، میں بالکل بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس چڑیل کا کیا پتا مجھے جان سے مار دے، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ زارا نان سٹاپ اس کی بات سے پیدا ہوئے اپنے دل میں موجود خدشے بیان کر رہی تھی، جب حدید نے بمشکل اس کی بات کاٹی۔ زارا کو آج بھی یاد تھا کہ اس نے خود اسے بتایا تھا کہ اسے ایک چڑیل نظر آتی ہے۔ اس وقت زارا کی پیشانی پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں واضح تھیں۔ وہ اس کی بات سے سچ میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ اب اپنی جان تو سبھی کو ہی پیاری ہوتی ہے۔ کام ڈاؤن زارا، وہ چڑیل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کبھی تم نے خود کو خود ہی نقصان پہنچایا ہے؟ اب تم خود کو خود تو ہرٹ کرنے سے رہی۔ حدید نے اسے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا کہ وہ چڑیل محترمہ زارا صاحبہ ہی ہے، جبکہ وہ اپنی بات گول گھما کر انڈائریکٹلی اسے بتا چکا تھا۔ اپنی مسکراہٹ روکے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، زارا نے اس کی بات سے الجھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ دوسری جانب حدید نے اس کی لا علمی پر سرد آہ خارج کی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، تم سو جاؤ، پھر صبح تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی اور پھر تم مجھے بھی لیٹ کرواؤ گی، حدید نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، جبکہ زارا اس کے یوں میری جان کہنے پر ایک پل میں سیدھی ہوئی۔ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ گال ایک پل میں گلابی ہوئے۔ وہ ہلکا سا گلا کھنگارتے ہوئے کچھ بولنے کی ہمت جمع کرنے لگی۔ اس کی بکھلاہٹ کا منتظر حدید اس کے گلا کھنگارنے پر بمشکل اپنا کہکا روک پایا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسے کہا تھا۔
تو تم بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو. پہلے بھی تم نے ہاسپٹل میں وہ اپنی موم کے سامنے اس بات کا ذکر کر کے زارا خود ہی پچھتائی. وہ ایک پل کو آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو کوس کر رہ گئی. وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی. کیا بدتمیزی کی ہے میں نے، بتانا پسند کریں گی زارا صاحبہ؟ اس کی اتنی سی بات پر زارا کا اتنا گریز دیکھتے ہوئے اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، جبکہ وہ حقیقتاً اسے تنگ کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا. دوسری جانب زارا کو ایک لمحے کے لیے یہ لہجہ جانا پہچانا لگا. اس کا ذہن حدید کے آخری الفاظ پر اٹک گیا. زارا صاحبہ. ایک پل کے لیے زارا کو وہ SCL یاد آیا تھا جو کہ اب جانے کہاں تھا. زارا کو حدید کے مخاطب کرنے سے اس کا انداز یاد آیا تھا. وہ بمشکل اپنا سر جھٹکتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی. کیا ضرورت تھی سب کے سامنے مجھے یوں آواز دے کر کہنے کی کہ یہ تمہارا کیچر میرے پاس رہ گیا ہے؟ اف، آنٹی اور میری امی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ زارا کا چہرہ خجالت سے گلابی ہو گیا. اسے بے اختیار وہ سچویشن یاد آئی، یہی کہ ان کی بہو کتنی رومانٹک ہے. حدید نے اسے مزید تنگ کیا، جبکہ اسے اس کا یوں شکوہ کرنا اچھا لگا تھا. استغفر اللہ، میں تو بالکل بھی ایسی نہیں ہوں. زارا نے یوں کہا جیسے اس کی جگہ اس کی موم کو اپنی صفائیاں دے رہی ہو. اسے حقیقتاً یہ سوچ کر شرمندگی ہوئی تھی. اس کا چھوٹا سا دل اس وقت 100 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا. بٹ ٹرسٹ می، میں تو ایسا ہی ہوں. اس کی بات سے اس کا انداز شرارتی تھا. زارا اس کے شرارتی انداز پر ضبط کر کے رہ گئی. موم نے بھی یہی سوچا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، حدید نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی شرم سے لال پڑتی ناک کا سوچ کر ہی وہ محظوظ ہوا تھا. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. بہت بدتمیز ہو تم. زارا خجالت کے مارے اتنا ہی بول سکی جبکہ لہجہ نم تھا. حدید پل میں سیریس ہوا. وہ اسے رلانا تو ہرگز نہیں چاہتا تھا. کم آن زارا، میں مذاق کر رہا تھا یار، اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے بھی کچھ نہیں سوچا ہوگا. حدید کا انداز منانے والا ہلکا پھلکا تھا. مذاق کرنے کو تمہیں میں ہی ملتی ہوں، زارا نے ہفکی سے سر جھٹک کر کہا، جبکہ ایک پل کو آسیہ بیگم کا سوچ کر ہی اسے رونا آ رہا تھا. تم نے خود ہی مجھے 3 دفعہ قبول کیا ہے، اس لیے اب میرے سارے سلسلے تم تک ہی آتے ہیں، حدید نے سنجیدگی سے مخمور لہجے میں کہا. زارا اس پل خاموش رہی، جبکہ دھڑکنوں کا شور بلند ہوا تھا. اس چڑیل کا نام جاننا چاہو گی؟ ویسے تو میں نے تو خوبصورت لڑکی کہا تھا، مگر تم نے اسے چڑیل بولا. حدید کا لہجہ آگاہ کرنے والا تھا. کون ہے وہ؟ زارا نے اسپاٹ سے چہرے سے پوچھا. یہ تو تمہیں اب خود ہی پتا کرنا پڑے گا. پورے 5 منٹ بعد آئینے میں دیکھنا، تمہیں وہ نظر آئے گی. گڈ نائٹ، ہیو اے سویٹ ڈریمز مائی گرل. اپنی بات مکمل کر کے وہ فون رکھ چکا تھا. پورے 5 منٹ بعد تو اس نے یوں کہا تھا جیسے واقعی وہاں کوئی چڑیل اسے نظر آئے گی. زارا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا. ذہن اس کی بات کو دہرانے لگا تھا. زارا کے ذہن میں جماکا ہوا. وہ فوراً آئینے کی طرف مڑی. کھلی ریشمی زلفوں کے درمیان موجود اس کا بے داغ چہرہ آئینے میں نظر آ رہا تھا جیسے بادلوں سے نکلا کوئی چاند ہو. آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر زارا کو اس کی باتیں یاد آئیں. اب تم خود کو خود تو ہرٹ کرنے سے رہی. پورے 5 منٹ بعد آئینے میں دیکھنا، تمہیں وہ نظر آئے گی. ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے شاعر بننے پر مجبور کر دیا ہے. آخر والی بات کو سوچتے ہوئے وہ بے ساختہ مسکرا گئی. آئینے میں نظر آتا اس کا عکس بہت خوبصورت تھا. اپنی بے وقوفی پر ایک پل کے لیے وہ خود کو کوس کر رہ گئی، جبکہ اس کی بات وہ اب بخوبی سمجھ چکی تھی. وہ اکثر اسے الجھا کر اپنی باتیں بہت آرام سے کہہ دیا کرتا تھا. اپنے بالوں کو ڈھیلی سی چٹیاں میں مقید کرتے ہوئے وہ مسلسل حدید کے بارے میں سوچ رہی تھی. کچھ دیر پہلے کی پریشانی اور بے چینی وہ بالکل ہی بھول گئی تھی. اسے اب نیند آ رہی تھی. ٹیبل لیمپ بھی آف کرتے ہوئے وہ نرم سے بستر پر آ کر لیٹ گئی. کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی. یہ تمہاری کافی. کمرے کا دروازہ ہلکا سا نوک کرتے ہوئے عمل اندر داخل ہوئی. فائل پر جھکے ہادی کو دیکھتے ہوئے اس نے کافی ٹیبل پر رکھی. اس کی آواز پر ہادی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور مبہم سا مسکرایا. آج کل وہ دونوں بہت سنجیدہ تھے. آج کل تو ایک دوسرے پر طنز کرنے سے خاصا اجتناب بڑھتا جا رہا تھا. شاید وقت کے ساتھ ان کے رشتے میں بھی کچھ تبدیلی آئی تھی. تھینکس، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنے سامنے کھلی فائل کو پڑھنے لگا. پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے آفس کے کام کو بہت سنجیدگی سے لے رہا تھا. یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اس نے سنجیدگی سے بزنس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی. وہ آفس سے آ کر بھی اکثر رات تک آفس کا کام کرنے لگا تھا. ابراہیم صاحب اسے ذمہ داری سے کام کرتا دیکھ بہت خوش تھے.
ڈیڈ فائل مانگ رہے ہیں، شاید انہوں نے تمہیں ری چیک کرنے کے لیے دی تھی، امل نے ابراہیم صاحب کا پیغام دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے لیے کافی بنا کر اس کے روم کی طرف آ رہی تھی جب ابراہیم صاحب نے اسے ہادی سے فائل لانے کو کہا۔ امل اب اسے بغیر کہے ڈنر کے بعد اس کے لیے کافی شوق سے بناتی تھی۔ وہ اب اس سے بحث کم ہی کیا کرتی تھی۔ ہاں وہ سامنے پڑی ہے بلو والی، ہادی نے مصروف سے انداز میں رائٹنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس کی بنائی ہوئی کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ امل نے رائٹنگ ٹیبل سے بلو والی فائل اٹھائی اور ایک متاثر کن نظر تیار شدہ فائل پر ڈالی۔ کیا بات ہے، آج کل بڑا کام ہو رہا ہے؟ امل نے فائل بند کرتے ہوئے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اسے اچھا لگا تھا ہادی کا یوں اپنی زندگی کو سیریس لینا۔ یہ ڈیڈ کے دوست کا پروجیکٹ ہے جس کی ڈیلنگز اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام میرے ذمہ ہے۔ پارٹنرشپ پروجیکٹ ہے، ڈیڈ نے بہت مان سے مجھے یہ کام سونپا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی غلطی ہو، بس اسی لیے اپنا 100% دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ہادی نے مصروف سے انداز میں کافی پیتے ہوئے اسے بتایا، جس پر امل سر اس بات میں ہلا گئی جبکہ دل ہی دل میں اس نے اس کی کامیابی کی دعا کی تھی۔ بیسٹ آف لک، امل نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا اور فائل لے کر اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگی جب ہادی نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ امل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جو تم نے اس دن روتے ہوئے کہا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ کیا سچ میں تمہیں میں یعنی ہادی ابراہیم اول روز سے پسند ہے؟ ہادی نے اپنی دونوں آنکھیں پوری کھولتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ اس دن سے یہ بات سوچ سوچ کر ہادی کی نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پوچھے۔ آج اسے یہاں اپنے کمرے میں آتا دیکھ اس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا تھا۔ اس کے انداز سے وہ تذبذب کا شکار لگتا تھا۔ امل ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر اس کی طرف دیکھا جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے انکار کرنے پر اس کا کھلتا ہوا چہرہ مرجھا جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ امل فاطمہ روتے ہوئے بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتی، اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے گویا وہ اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال کر گئی تھی۔ ہادی کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ امل اپنی بات کہہ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اس کے کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ ہادی کو اپنی خوشی سنبھالنا مشکل لگی۔ اپنی مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے وہ مشکل اپنے سامنے کھلی فائل کی طرف متوجہ ہوا جبکہ اب اس کا سارا دھیان عمل کی طرف تھا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس پروجیکٹ کے بعد وہ دوبارہ حدید سے کہے گا کہ ڈیڈ سے بات کرے۔ زارا کی ہفتہ بھر کی محنت بالآخر رنگ لائی تھی۔ نعیمہ آج پورے 3 سال بعد حیدر ولاس میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ دادی نے اس سمیت احمد کو بھی معاف کر دیا تھا۔ وہ ماں تھی، آخر کب تک ناراض رہتی؟ اپنے کیے ہوئے فیصلے پر زارا نے انہیں بارہا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زارا اپنی زندگی میں خوش تھی، مطمئن تھی۔ دادی نے حیدر صاحب اور عادل صاحب کے بھی کہنے پر اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ وہ خود اندر ہی اندر اپنی اکلوتی بیٹے کے غم میں گھل رہی تھیں۔ ارسلان نے نعیمہ سے اپنے اس دن کے سرد رویے کی معافی مانگی تھی۔ جب دادی نے انہیں معاف کر دیا تھا، پورے گھر نے معاف کر دیا تھا، تو پھر وہ کون ہوتا تھا دادی کے فیصلے سے انکار کرنے والا؟ ان کے گھر میں بڑوں کے فیصلوں پر بچوں کو مزاحمت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ دادی کا احترام کرتے ہوئے کوئی بھی ان کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ نعیمہ دادی کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی ان سے مانگی تھی۔ دادی نے اسے سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کو کہا تھا۔ احمد اگلے ہفتے کی فلائٹ سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی نانوں نے اسے معاف کر دیا تھا، یہ خبر ہی اس کے پاؤں زمین پر لگنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسرا، نعیمہ نے بھی اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں آ کر اپنی نانوں سے معافی مانگے، جس کے بعد ہی وہ اسے معاف کرے گی۔ حیدر صاحب اور عادل صاحب 3 سال بعد اپنی اکلوتی بہن سے مل کر بے حد خوش تھے۔ آج تو حیدر ولاس میں عید کا سما تھا۔ ہر چہرہ مسکراتا ہوا کھلا ہوا تھا، مطمئن تھا، اور یہ سب صرف اور صرف زارا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ لاؤنج میں عادل صاحب، حیدر صاحب اور عباد صاحب، نعیمہ کا شوہر، بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ دادی کے کمرے میں بیڈ پر نعیمہ دادی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ نورین بیگم، رابعہ بیگم، ماہم اور زارا بھی وہیں تھیں۔ رابعہ بیگم کو تو نعیمہ کی اس گھر میں دوبارہ واپسی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بس مروتاً اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ بھابھی، آپ نے زارا کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتی کہ اس بچی کی اعلیٰ ظرفی سے میرے دل کو کتنا سکون ملا ہے۔ پچھلے 3 سال جس طرح میں نے تکلیف میں گزارے ہیں، وہ اذیت میں بھلا نہیں سکتی۔ بالکل آپ پر اور بھائی صاحب پر گئی ہے زارا۔
نعیمہ نے نورین بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے متشکری سے کہا۔ زارا نعیمہ کے کہنے پر اپنے نکاح کا البم لینے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ بس پرانی ساری باتیں بھلا دو نعیمہ، اب ماہم اور زارا کی شادی تک تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں رہو گی اور میری شاپنگ میں ہیلپ کرواؤ گی۔ آخر تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ تمہاری یہ بھتیجیاں مجھے کتنا تنگ کرتی ہیں۔ نورین بیگم نے ماہم کی طرف دیکھ کر کہا، جو اپنی جگہ مزید چور ہو گئی۔ وہ 2 دفعہ نورین بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے جا چکی تھی، مگر اسے اپنی بارات کا جوڑا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس نے زارا سے ہیلپ کرنے کا کہا تو اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے اور اسے مخلص مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس معاملے میں ارسلان سے ہیلپ لینی چاہیے۔ کیوں نہیں بھابھی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میری بیٹیوں کی شادی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ نعیمہ نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس بیٹھی ماہم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ جب سے آئی تھی ماہم اور زارا کو بے تحاشا پیار مل رہا تھا۔ آپ کو تصویریں میں ایک شرط پر دکھاؤں گی، آپ نے تصویریں دیکھنے کے بعد مجھے ایمانداری سے بتانا ہے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ پیارا کون ہے۔ زارا نے البم ان کے پاس رکھتے ہوئے آبرو اچکا کر نعیمہ کے سامنے اپنی شرط رکھی۔ نعیمہ اس کی بات سے بے اختیار مسکرائی تھی۔ لو بھائی نعیمہ، اب تمہاری باری، پتہ نہیں زری کو آج کل کیا ہو گیا ہے، اپنے شوہر سے مقابلہ لگا کر بیٹھی ہے۔ بھلا اپنے ہی شوہر سے کیسا مقابلہ؟ دادی نے زارا کی بات پر نعیمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کل زارا جس کو بھی اپنے نکاح کا البم دکھاتی، بدلے میں اس سے یہ سوال ضرور کرتی کہ دونوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے۔ اس کی سہیلیوں نے تو اپنا ووٹ پہلی نظر میں ہی حدید کو دیا تھا۔ زارا نے دادی کی بات سے اپنی آنکھیں گول گھمائیں۔ دادی، میں کون سا مقابلہ کر رہی ہوں، بس ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں، زارا نے اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ نعیمہ تو اسے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسے زارا کے ایک ایک تاثر سے محبت تھی۔ میں تو تصویریں دیکھنے سے پہلے ہی ووٹ اپنی بیٹی کو دیتی ہوں، میری بیٹی جیسا کوئی حسین نہیں ہوگا۔ نعیمہ نے مخلصی سے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جو کہ سورج مکھی کے پھولوں کے پرنٹ کا ڈھیلا ڈالا سا کرتا پہنے، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں مقید کیے، پیلا دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں لیے، وہ بالکل سورج مکھی کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت سادگی میں بھی دمک رہی تھی۔ یہ غلط بات ہے پپو، آپ ذرا پہلے حدید بھائی کو دیکھ لیں، ان محترمہ کو بھول جائیں گی۔ ماہم نے البم اپنی طرف کرتے ہوئے زارا کو چڑھایا۔ اس دوران نورین بیگم اور عابیہ بیگم اٹھ کر لنچ کی تیاری کرنے کچن میں جا چکی تھی۔ زارا نے ماہم کی بات پر اسے آنکھیں دکھائیں، جس کا اثر لیے بغیر ماہم نے البم کھولتے ہوئے نعیمہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماشاءاللہ زارا، یہ تم ہو، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اماں دلہن بن کر زارا پر کتنا روپ آیا ہے۔ البم میں پہلی تصویر زارا کی تھی جس میں اس کی خوبصورت سی آنکھیں نم تھیں۔ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے وہ جانے کس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی، جس لمحے کو فوٹوگرافر نے فوراً کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ زارا اس کی تعریف کرنے پر مسکرائی تھی۔ دادی نے بھی نعیمہ کی بات پر مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ حدید کو دیکھتے ہوئے نعیمہ کو لگا کہ وہ جو زارا کو بچپن میں شہزادوں کی کہانیاں سناتی تھی، بالکل ویسا ہی ایک شہزادہ جیسے کہانیوں سے نکل کر اس کی شہزادی کے ساتھ آ کر بیٹھا ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ بالکل چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے، بالکل پرفیکٹ۔ نعیمہ نے متاثر کن نظروں سے دادی کو دیکھ کر کہا۔ وہی اس کی تعریف کرنے پر زارا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اپنے نکاح کی تصویروں میں وہ اسے جانے کتنی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ تم جب ملو گی اسے تو بہت خوش ہوگی، بہت ہی فرما بردار بچہ ہے، اللہ نے میری زارا کا نصیب بھی اسی کی طرح خوبصورت لکھا ہے۔ دادی نے دل سے حدید کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ حدید تو انہیں بالکل ارسلان کی طرح پیارا تھا۔ ان چند مہینوں میں اس نے دادی کے دل میں اپنا ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ حدید مصطفیٰ کو لوگوں کے دل تسخیر کرنے آتے تھے، وہ اپنی باتوں، اپنی شخصیت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا تھا۔ ضرور اماں، کیوں نہیں، نعیمہ نے باقی تصویریں دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ماہم اسے تصویروں میں نظر آتے حدید کی فیملی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ زارا مسکراتی ہوئی دادی کے شانے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ پپو، آپ کی کون سی میڈیسن ہے؟ انکل کہہ رہے ہیں آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے، ارسلان نے متفکری سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نعیمہ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ دادی بھی پریشانی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے، پچھلے ہفتے طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے باقاعدگی سے دوا کھانے کو کہا ہے۔ نعیمہ نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے 1 سال سے ہارٹ کی مریضہ تھی۔ وہ دادی کو یا باقی سب کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بلڈ پریشر کا کہہ کر ٹال دیا۔ یہ بیماری بھی اپنوں کا غم اپنے دل پر برداشت کرتے ہوئے اسے لگی تھی۔ آر یو شیور پپو؟
ارسلان نے دوبارہ پوچھا۔ بالکل بیٹا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، نعیمہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جس پر وہ مطمئن ہوتا ہوا ان کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زارا نے اس پل بہت غور سے نعیمہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، سفید رنگت میں ہلکی سی زردی گھلی ہوئی تھی۔ چہرے کے نقوش بہت دلکش تھے۔ زارا کو اس کے ایک ایک نقش میں اپنا عکس دکھا۔ اچھا تو ارسل صاحب، کیا ارادے ہیں شادی کے؟ نعیمہ نے ماہم کی موجودگی سے یکسر انجان بنتے ہوئے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ دراصل اس نے بات بدلی تھی۔ وہ دادی کی ہنوز خود پر ٹکی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ ارادے تو بہت مضبوط ہے پپھو، بس آپ اپنی بھتیجی سے پوچھ لیں، کہیں ان کے ارادے ہم سے مختلف نہ ہو۔ اپنی بات میں اسے گھسیٹتے ہوئے اس نے معصومیت سے کہا، جبکہ ماہم اس کے یوں سب کے سامنے مخاطب کرنے پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ اہم اہم، ہاں تو ماہم صاحبہ، آپ کے ارادے مضبوط ہیں یا نہیں؟ زارا نے اسے تنگ کرنے کا یہ موقع بالکل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ ماہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے باز رہنے کی وارننگ دی تھی۔ نعیمہ اور دادی ان تینوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیں۔ ماہم کو بھلا کیا اعتراض ہوگا، یہ تو میری سیدھی سادی سی معصوم بیٹی ہے، تمہاری طرح نہیں ہے، بے حد ضدی اور شرارتی۔ دادی نے زارا کو دیکھتے ہوئے ماہم سے کہا۔ ارسلان ان کی بات سے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گیا، جبکہ ماہم کو دادی کے اپنی جگہ جواب دینے پر کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ دادی اب آپ مجھے ایسے کہیں گی؟ دیکھ لیں پپھو، آپ کے آتے ہی دادی نے پارٹی بدل لی۔ زارا نے خفگی سے دادی کے شانے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا ہر پل اپنی بیٹی کے ساتھ، نعیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر زارا نے گردن اکڑا کر دادی کو دیکھا۔ بھائی، آپ سے ایک کام تھا، بتائیں فری ہیں آپ؟ زارا نے ارسلان کی طرف دیکھ کر مصروف سے انداز میں پوچھا۔ نعیمہ سے سوری کرنے کے بعد ارسلان نے سب سے پہلے اپنی روٹھی ہوئی پرنسس کو منایا تھا۔ شور، اپنی پرنسس کے لیے میں ہمیشہ فری ہوتا ہوں، تم حکم کرو۔ ارسلان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح بے پناہ محبت تھی۔ نعیمہ نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ارے نہیں، میرا کام نہیں ہے، یہ جو آپ کی منگیتر صاحبہ ہے، انہیں اپنی بارات کا ڈریس پسند نہیں آ رہا۔ اگر آپ ان کی ڈریس پسند کرنے میں مدد کریں تو مجھے امید ہے کہ ماہم کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ زارا نے بہت آسانی سے ماہم کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ماہم ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بارات کا ڈریس ارسلان کی پسند کا ہو، تبھی ابھی تک ہر ڈریس کو ناپسند کرتی آئی تھی، مگر یہ بات کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک لے جاؤں گا، ارسلان نے ایک نظر ماہم کے جھکے سر پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ پپھو کو ان کی میڈیسن لینے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلے گیا۔ نوری سے حیدر صاحب کے بلانے کا پیغام دے کر گئی تھی، جسے سنتے ہی وہ باہر چلے گیا۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، زارا نے ماہم کی طرف دیکھ کر پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ماہم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہنے پر اسے دیکھا۔ زارا آگے سے مسکرا دی۔ اچھا چلو اب اٹھو تم دونوں اور جا کر اپنی ماں کی ہیلپ کرواؤ، دادی نے ان دونوں کو وہاں سے بھیجتے ہوئے کہا۔ ماہم نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور پلکیں جھپکنے سے پہلے کمرے سے باہر نکلی۔ زارا بھی سست رویے میں ایک دو باتیں کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد نعیمہ خاموشی سے دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دادی نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اپنی ماں کا پرشفقت لمس پاتے ہی نعیمہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے اماں، میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ زارا کو میرے احمد کے علاوہ کوئی خوش نہیں رکھ سکتا، جیسے وہ میرے احمد کے لیے ہی بنی ہے، مگر حدید کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے اللہ نے اسے بہترین سے نواز دیا ہو۔ یہ سب تو اس کی قسمت میں لکھا تھا، اس کی شادی تو حدید سے ہونی تھی، بس آپ کا دل میرے ہاتھوں سے دکھنا قسمت میں لکھا تھا۔ میں نے آپ کے بغیر، اپنے بھائیوں کے بغیر ایک ایک لمحہ بہت اذیت میں گزارا ہے اماں۔ احمد ہر مہینے گھر آتا تھا، میں اسے کبھی نہیں ملی، کتنی دفعہ تو میری ممتا اسے یوں بے قرار دیکھ کر اس کا ہر گناہ معاف کرنے کو کہتی تھی، مگر میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی تھی، کیسے زارا کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو اتنی آسانی سے معاف کر دیتی؟ مگر اب زارا کو اپنی زندگی میں بے حد خوش دیکھ کر مجھے احمد کو معاف کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کا ایک بیٹا ہے ماں، ہر ہفتے وہ اس کی تصاویریں، ویڈیوز مجھے بھیجا کرتا تھا کہ شاید اسے دیکھ کر میرا دل موم ہو جائے، لیکن میں احمد کی ماں بن کر نہیں، زارا کی پپھو بن کر اگنور کرتی رہی، جبکہ اب زارا کو خوش دیکھ کر اپنے بیٹے سے، اس کی بیوی سے، اس کے بیٹے سے ملنے کی خواہش نے دل میں شور برپا کر رکھا ہے۔ نعیمہ روتے ہوئے دادی کو اپنے ایک ایک پل کی آبیتی سنا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے سن رہی تھی، جبکہ دادی کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔
3 سال بعد اپنی بیٹی سے مل کر وہ بے حد خوش تھی۔ ان کا دل مطمئن تھا۔ کبھی کبھی اپنی جھوٹی ضد چھوڑ دینا، اپنے فیصلوں کو بدل دینا، اپنی انا کو توڑ دینا ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحوں سے محروم ہونے سے بچا لیتا ہے۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا اس کے بیڈ پر بیٹھا بڑے استحقاق سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ گلاس ڈور سے پار بالکنی میں نظر آتا حدید فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ہادی ارد گرد دیکھتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر لیپ ٹاپ کی ادھ کھلی اسکرین پر پڑی۔ ہادی نے متجسس سا ہوتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور آدھی کھلی اسکرین کو پورا کھولتے ہوئے وہ اس پر نظر آئی ای میل پڑھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے ای میل پڑھ رہا تھا، حیرت سے ہادی کی آنکھیں پوری کی پوری کھل رہی تھیں۔ ہادی کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے بے یقینی سے ایک نظر فون پر بات کرتے حدید کو دیکھا، جو کہ اب رسمی کلمات کہتے ہوئے کال کاٹنے کو تھا۔ ہادی سے یوں ہی یک تک دیکھے جا رہا تھا جب حدید کال کاٹتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ تم میرے کمرے میں نوک کر کے آنا کب سے شروع کرو گے؟ اس کے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ دیکھ کر حدید اس کی حیرانی کی وجہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ جب تیری بیوی آ جائے گی تب، ہادی نے ہنوز اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ چلو شکر ہے تب تم کچھ کامن سینس کا مظاہرہ کرو گے، ورنہ اپنی بیوی کے سامنے تمہیں ٹوکنا مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا۔ حدید نے مسکراتے ہوئے بات کو بدلتے ہوئے کہا اور لیپ ٹاپ کی آدھی کھلی اسکرین کو ہاتھ مار کر پورا بند کر دیا۔ مگر اب کیا فائدہ، اب تو ہادی وہ ای میل پڑھ چکا تھا۔ حدید بات کو بدلو مت، تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ہادی کا انداز خفگی لیے ہوئے تھا۔ کم آن ہادی، یہ بات میرے لیے اب میٹر نہیں رکھتی، حدید نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا اور کمرے میں موجود درمیانے سائز کی فریج سے ایپل جوس نکالتے ہوئے اپنے اور ہادی کے لیے گلاس میں نکالنے لگا۔ واٹ؟ میٹر نہیں کرتی؟ تمہارا خواب تھا یہ؟ تم جرمنی سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے تھے اور اب تو تمہیں تمہاری فیوریٹ یونیورسٹی سے 90% اسکالرشپ مل رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ مجھے اچھے سے یاد ہے تم بہت ایکسائٹڈ تھے اپنے وہاں کے ایڈمیشن کو لے کر، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ ہادی کو اس وقت حدید بے وقوف لگا جو اتنا سنہری موقع ہاتھ سے گنوا رہا تھا۔ موم نہیں مانے گی، وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے پاس رہوں اور اپنے خوابوں سے زیادہ مجھے اپنی موم کی خواہش عزیز ہے۔ حدید نے جیسے بات ہی ختم کر دی ہو۔ ایک وقت تھا جب وہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے بہت کریزی تھا، وہ افورڈ بھی کرتا تھا، لیکن آسیہ بیگم کے اس دن صاف منع کرنے پر اور رونے سے حدید نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ اس کے لیے اپنی ماں کی خواہش زیادہ ضروری تھی۔ دوسرا تب زہرا اس کی زندگی میں نہیں تھی، یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وقت کے ساتھ اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ یہ فارم اس نے بے دلی سے بھر دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایم فل میں لی گئی اس کی فرسٹ ڈویژن کی وجہ سے اسے وہاں 90% اسکالرشپ پر داخلہ مل جائے گا۔ ابھی ہادی کے آنے سے پہلے وہ یہی میل پڑھ رہا تھا جب اس کی سیکرٹری کا فون آ گیا اور وہ اس سے بات کرتا ہوا بالکنی میں چلا گیا۔ حدید، آر یو سیریس؟ میں آنٹی سے بات کرتا ہوں، وہ مان جائیں گی۔ ہادی بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا حدید کے لیے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں اور تم موم سے کچھ نہیں کہو گے۔ حدید کا انداز حتمی تھا۔ اس نے اپنا جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے دوسرا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ تم زارا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے؟ ہادی نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، حدید نے اس کی بات سے شانے اچکاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ اوف حدید، اس لڑکی کی محبت نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ اپنے خوابوں کو فراموش کر رہے ہو تم اس کے لیے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کہیں نہیں جائے گی، 2 سال میں تمہیں بھول نہیں جائے گی۔ ہادی نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ اس سے محبت میں بہت آگے نکل آیا ہوں۔ اس کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا تو ایک پل بھی اس کے بغیر گزارا نہیں۔ زارا کی محبت ایک ایسا طلسم ہے جس سے نکلنا اب میرے بس میں نہیں۔ اس سے دور جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدید نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنے خیالوں میں زارا حیدر کا شفاف چہرہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ صحیح سوچتا ہوں میں اس کے بارے میں، پوری جادوگرنی ہے وہ، بدل کر رکھ دیا ہے اس نے تمہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی میرے سامنے کیسے بڑھ چڑھ کر اس کی محبت کے گن گا رہے ہو؟ ہادی نے تب کر کہا۔ پتہ نہیں کیوں حدید کا اس قدر کسی اور کو چاہنا اسے فوری ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی تپی ہوئی شکل دیکھ کر حدید کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔
ویسے یہ جادوگرنی والی بات سے میں بھی پورا اتفاق کرتا ہوں، تم اتنا جیلس کیوں ہوتے ہو؟ حدید نے اپنی ہنسی لبوں میں دباتے ہوئے پوچھا۔ ایک پل کو اسے زارا حیدر یاد آئی، جو بالکل اسی کی طرح اس کے سامنے ہادی کو اہمیت دینے پر یوں دب جاتی تھی۔ میں کیوں جیلس ہوں گا؟ وہ بھی تمہاری بیوی سے، اس کا اور میرا بلا کیا مقابلہ؟ ہادی نے اپنے کالر جھاڑتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ گڈ ہونا بھی نہ، یہ بتاؤ تمہاری پروگریس کہاں تک پہنچی؟ عمل فاطمہ سے کچھ معاملات سیدھے ہوئے یا ابھی بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی تم لوگ منہ سے پھول برسانے لگتے ہو؟ حدید نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ہادی کو عمل کا نیم اظہار محبت یاد آیا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، اس کی طرف سے تو ہاں ہے، بس یہ ڈیڈ مان جائیں کسی طرح سے۔ ہادی نے بے بسی سے کہا۔ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، اور انکل کو منانے کا ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی، پھر دونوں ایک ساتھ ہی گھوڑی چڑھیں گے۔ حدید نے اپنی سرمئی آنکھوں میں چمک لیے سے دیکھا۔ اس کے دماغ کے گھوڑے بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ اس کی بات سنتے ہی ہادی نے جوس سے بڑا گلاس ایک سانس میں خالی کیا۔ کیا جلدی بتاؤ مجھے، تھوڑا بہت رسک لینے میں کیا خرچ ہے؟ ہادی نے صوفے پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ حدید نے مسکراتے ہوئے اسے اپنا آئیڈیا شیئر کیا اور مطمئن سا ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ حدید کا انداز مطمئن تھا۔ ابراہیم صاحب نے مجھے مرغا بنا دینا ہے۔ تم پاگل ہو حدید، مصطفیٰ انکل نہیں ہے وہ جو میرے اس طرح کرنے سے شاباش دیں گے۔ ڈیڈ نے تو جوتا اتار لینا ہے۔ ہادی نے اس کے آئیڈیا کو باقاعدہ مستقبل میں کسی فلم کے طور پر اپنے ذہن کے پردے پر روا کرتے ہوئے سوچا، اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کم آن ہادی، بی اے مین، اب تو عمل بھی راضی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ حدید نے اس کے شانے پر اپنا مضبوط ہاتھ تھپکی دینے کے انداز میں رکھا۔ ہادی ایک پل اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر غیر سنجیدگی کے تاثرات دیکھتا ہوا مسکرا دیا۔ کیا خیال ہے، شاپنگ کرنے چلیں؟ حدید نے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اب جب شادی کی ڈیٹ آگے ہو گئی تھی تو نئے سرے سے اسے چیزیں لینا یاد آ رہی تھیں۔ آج سنڈے تھا تو حدید نے اپنے کتنے ہی کام آج کے دن پر لٹکائے ہوئے تھے۔ بالکل بھی نہیں، ہم ڈنر کرنے چلیں گے، اس کے بعد مووی دیکھنے۔ ہادی کے اپنے ہی پلانز تھے۔ مووی کینسل کر دو یار، ٹیلر کے پاس بھی جانا ہے، اگر نہ گیا تو موم نے میری کلاس لگا لینی ہے، اور بھی ایک دو چیزیں لینی ہے، پھر اگلے پورے ہفتے میں ٹائم نہیں ملے گا۔ حدید نے اپنی گھڑی بازو پر پہنتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ اوکے، مگر تم زیادہ دیر نہیں لگاؤ گے؟ ہادی نے اپنے خدشے کے تحت اسے پہلے ہی وارن کیا۔ شور، حدید نے بال برش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف نکل گیا۔ اسلام آباد کے مہنگے ترین ہوٹل میں آج زینب کی بارات تھی۔ یہ شام بہت خوبصورت تھی۔ زینب کی زندگی میں ایک نئے رنگ بھر گئی تھی۔ پورا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارد گرد اطراف میں میوزک چل رہا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے زینب کو شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی، جنہیں آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ زینب اقبال سے زینب حمزہ شہباز بن گئی تھی۔ نکاح کے وقت نکاح خواہ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زینب نے شدت سے اپنے لیے خوشیوں کی دعا کی تھی۔ آج پہلی بار اس کے احساسات بدلے تھے۔ سی گرین اور گولڈن کلر کے خوبصورت ڈیزائننگ لہنگے میں ملبوس وہ آج آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ متناسب جویلری نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ میک اپ نے اس کے ایک ایک نقش کو ابھارا تھا، جسے زینب پر آج کسی کی آنکھ نہیں ٹھہر رہی تھی، خاص طور پر حمزہ کی۔ بلیک شیروانی پر آف وائٹ ہلکا سا کام ہوا تھا، جسے زیب تن کیے حمزہ شہباز بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر بلیک کلر بہت جچ رہا تھا۔ نکاح کے بعد اسے لا کر حمزہ کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ زینی سے تو اپنی پلکیں اٹھانا محال تھا، جبکہ حمزہ کو اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے سب سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ سعدیہ بھی موقع کی مناسبت سے تیار ہوئی، بھاری سوٹ اور جویلری پہنے بہت سوبر سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے اطمینان اور سکون جھلکتا تھا۔ زینب کی حمزہ کے ساتھ شادی کر کے سعدیہ کی تو جیسے روح ہلکی ہو گئی ہو۔ اس کے جدا ہونے کا غم بھی تھا، مگر حمزہ پر انہیں بہت مان اور اعتبار تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ اہم نکاح مبارک ہو مسز حمزہ۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اتنی لمبی ہیلز پہننے کے باوجود بھی زینی اس کے شانے تک آ رہی تھی۔ حمزہ کی ہائٹ اچھی خاصی لمبی تھی، جو کہ اس پر سوٹ بھی کرتی تھی۔ اس کے یوں مخاطب کرنے پر ایک پل کو زینی کی لمبی پلکیں لرز کر رہ گئی۔ اسے حمزہ سے ایک عجیب سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔
خیر مبارک مسٹر حمزہ، اپنے کانفیڈنس کو بحال کرتے ہوئے اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا، جبکہ دھڑکنیں خواہ مخواہ ہی منتشر ہو رہی تھیں۔ آج لگ رہی ہو نا صحیح معنوں میں مسز حمزہ شہباز۔ حمزہ کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اس نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ زینب کو سمجھ نہ آیا کہ یہ اس کی تعریف تھی یا طنز۔ اف، زینی کی منفی سوچ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب آج نکاح ہوا ہے تو آج ہی مسز حمزہ لگوں گی نا؟ پل میں ساری شرم و حیا ایک طرف کر کے وہ اپنے پرانے انداز میں لوٹی تھی، جبکہ چہرے کے تاثرات اس نے بگڑنے نہ دیے تھے۔ حمزہ ایک پل کو تو گڑبڑا گیا۔ اس نے اس کی تعریف کی تھی، مگر جانے وہ کیا سمجھی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، مگر میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم شاید غلط سمجھی۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ تم آج، وہ بولتا جب زینی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا میں تو آج، تم ویسے ہی خود کو کچھ زیادہ ہی حسین سمجھتے ہو۔ تمہارا نام تو ڈاکٹر حمزہ نہیں، ڈاکٹر گوڑا ہونا چاہیے تھا۔ سامنے نظر آتی حمزہ کی موم کی طرف دیکھ کر زینی نے بظاہر مسکراتے ہوئے اسے سلگایا۔ حمزہ اس کی بات سے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ زینی، یو نو واٹ، تم آج جو مرضی کہہ لو، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ تمہاری یہ کڑوی باتیں بھی میرا موڈ خراب نہیں کر سکتی۔ حمزہ نے اسے دیکھ کر شرارت سے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ زینی اس کی بات اور انداز سے بل کھا کر رہ گئی۔ دل نے بے اختیار پوری رفتار سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے جواب دینے کے لیے الفاظ تلاشنے لگی، جب امل نے ان کے قریب آ کر ہلکا سا گلا کھنگار کر ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ مانا کہ آج ہماری زینی بہت حسین لگ رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ہم سب کو اگنور کر دو۔ امل نے مسکراتے ہوئے حمزہ کے پاس پڑے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ امل کے ہاتھ میں خوبصورت سا سجا ہوا دودھ کا گلاس تھا، جو کہ وہ زینی کی بہن بن کر دودھ پلائی کی رسم کے طور پر لائی تھی۔ ایک تو یہ ظالم سماج ہمیشہ ہی دو پیار کرنے والوں کے درمیان آ کر انہیں ڈسٹرب کرنے سے باز نہیں آتا۔ حمزہ نے عمل کی بات سے سرد آہ خارج کرتے ہوئے کہا، جبکہ اگر سٹیج پر ان کے قریب آ کر بیٹھتے حارث اور نازیہ کا لحاظ نہ ہوتا تو زینی سے کوئی کرارا سا جواب دیتی، لیکن وہ فی الحال ضبط کر کے رہ گئی۔ اللہ نظر بد سے بچائے ایسے پیار کرنے والوں کو۔ عمل نے اس کی بات سے کھلے دل سے دعا دی تھی۔ سی گرین کلر کے کام والے ڈریس میں ملبوس، بالوں کو کرل ڈالے، گولڈن کی نازک سی جویلری پہنے عمل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سائرہ بیگم اور طاہرہ بیگم کے ساتھ آئی تھی۔ ہادی نے اسے ایکسکیوز کر لیا تھا کیونکہ وہ ڈیڈ کے ساتھ ایک میٹنگ میں بزی تھا۔ عمل نے اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اس کا ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ آمین آمین، حمزہ نے زینی کی طرف دیکھ کر مسکراتے لہجے میں کہا۔ عمل بیٹا جلدی شروع کرو، جو بھی رسم کرنی ہے، ٹائم کم ہے۔ پھپھو نے اس کے پاس آتے ہوئے متفکری سے کہا۔ 9 بجے ان کی کراچی کے لیے واپسی تھی۔ عمل ان کی بات سے سر اس بات میں ہلا کر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلیں ڈاکٹر حمزہ، اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عمل نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے دودھ کا خوبصورت سجا ہوا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ باقی مہمان بھی اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ میں دودھ نہیں پیتا بھابھی، آپ ہی بتائیں نا اسے کہ مجھے دودھ پسند نہیں۔ حمزہ نے اپنے پاس آ کر کھڑی ہوئی نازیہ کو دیکھ کر مدد طلب نظروں سے کہا، جبکہ لہجہ شرارتی تھا۔ فل بلیک قیمتی ساڑی میں ملبوس نازیہ اپنے نام کی طرح ہی نازک لگ رہی تھی۔ یہ تو تمہیں پینا پڑے گا حمزہ، اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ تمہارے بھیا نے بھی بہت ناک منہ چڑھا کر یہ رسم پوری کی تھی۔ نازیہ نے حمزہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے رازداری سے بتایا۔ ڈرامے بند کرو حمزہ اور شرافت سے پیو، پھر میں تم سے پیسے لوں گی۔ عمل نے مصنوعی حفگی سے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمل، اس کی جگہ تم کافی بنا لاتی تو میں تمہیں 50 روپے تو دے ہی دیتا۔ حمزہ نے منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ نازو اور حارث اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ تمہیں کہاں سے لگتا ہے کہ میں 50 روپے لوں گی؟ پورے 2 لاکھ لوں گی میں تم سے۔ عمل نے اسے دودھ کا پہلا گھونٹ پڑتے دیکھ اپنے بال شانے سے پیچھے جھٹکتے ہوئے سٹائل سے کہا۔ زینی جو کب سے خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، عمل کے 2 لاکھ مانگنے پر بے حد خوش ہوئی تھی۔ حمزہ نے اس کی بات سے حیرانی سے اپنی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ عمل یار، کیا ہو گیا ہے؟ 2 لاکھ روپے؟ اب ہر کوئی تمہارے شوہر کی طرح بزنس مین نہیں ہوتا کہ جٹ سے 2 لاکھ نکال کر دے دے۔ کچھ رحم کرو، میں تو ایک غریب سا ڈاکٹر ہوں، 10,000 میں ڈیل ڈن کرتے ہیں۔ حمزہ نے اسے باتوں میں لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، جتنے تم غریب ہو سب پتہ ہے مجھے۔ کراچی جیسے شہر میں اتنا بڑا ہاسپٹل کھول کر بیٹھے ہو اور ابھی بھی تم غریب ہو۔ عمل نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ اصل حقیقت سے واقف ہے۔ حمزہ نے بیچار کی شکل بنا کر حارث کو دیکھا، جو کہ اس کی شکل دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ حمزہ، کبھی کبھی اپنی تجوری کو ہوا لگوا لینی چاہیے۔ یہ جو تمہارا اچھا خاصا بینک بیلنس ہے
اس میں سے 2 لاکھ نکل بھی جائیں گے تو کوئی گھاٹا نہیں پڑنے والا۔ نازو نے عمل کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھابی، آپ کتنی سمجھدار ہیں۔ چلو حمزہ اب وقت ضائع مت کرو اور پیسے نکالو۔ عمل نے باقاعدہ اس کے آگے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا اور مزید بحث پر اتر آیا۔ نہ عمل اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار تھی اور نہ حمزہ۔ نازو عمل کے ساتھ تھی تو حارث حمزہ کے ساتھ۔ کچھ دیر بحث کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اوکے فائن، میں 2 لاکھ دے دوں گا اگر زینی کہے گی تو۔ حمزہ کو لگا تھا کہ شاید زینی اس کا ساتھ دے گی، اس لیے اس نے اسے بیچ میں گھسیٹا۔ چلو زینی جلدی سے بولو اپنے کنجوس شوہر کو کہ مجھے پورے 2 لاکھ دیں، عمل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے تو عمل تمہیں 2 نہیں 3 لاکھ مانگنے چاہیے تھے کیونکہ حمزہ کا دل بہت بڑا ہے، تم میرے شوہر کو ہواں وہاں ہی ہلکا لے رہی ہو، مگر پھر بھی اب تم نے اتنے کم مانگ ہی لیے ہیں تو ڈیئر حمزہ دے دو نا میری بہن کو پیسے۔ اس قدر معصومیت رقم تھی زینی کے چہرے پر کہ ایک پل کو حمزہ اس کے حسین نقوش کو دیکھتا رہ گیا، اوپر سے اس کا ڈیئر حمزہ کہنا۔ زینی نے اپنی آنکھیں چپکتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ حمزہ کو لگا اگر وہ اس انداز میں جان بھی مانگتی تو شاید وہ دے دیتا، جسے اس کی اور حمزہ کی لو میرج ہو۔ زینی نے یہاں چلاکی سے کام نکالا تھا۔ او ہو کیا بات ہے، اب تو عمل سمجھو تمہیں پیسے مل گئے، نازو نے حمزہ کو تنگ کرتے ہوئے کہا جو کہ ان کے بولنے پر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ زینی نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا لیا اور یہ واقعی حیرانی کی بات تھی کہ حمزہ نے اب کی دفعہ کوئی بحث نہیں کی اور پورے 2 لاکھ کا چیک سائن کر کے عمل کو دے دیا۔ عمل سمیت وہاں موجود سب نے تالیاں بجائی تھیں، جبکہ عمل نے خوشی سے وہ چیک ہوا میں لہرا کر سب کو دکھایا تھا۔ زینی تو اس کی اتنی فرما برداری پر اچھی خاصی حیران ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ یوں ہی باتوں میں مصروف تھے، اسٹیج پر کافی شور و غل تھا۔ حمزہ کے کزن انہیں گھیر کر بیٹھے ہوئے تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ کھانے کے بعد سب اسٹیج پر بیٹھے زینی اور حمزہ کو گھیرے ہوئے تھے۔ امان تو محبوب سا زینی کو دیکھے جا رہا تھا، اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زینی اب ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ حمزہ کی شوخیاں بھی عروج پر تھیں، آج تو مسکراہٹ اس کے لبوں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہوٹل کا مقرر کردہ ٹائم ختم ہو جانا تھا، وہ لوگ واپس جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ حمزہ کے موم ڈیڈ روتی ہوئی سعدیہ کے پاس کھڑے انہیں حوصلہ دے رہے تھے کہ زینی کو وہ اپنی بہو نہیں بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں۔ بچپن سے اس نے زینی کو ماں اور باپ دونوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور اب اسے خود سے دور جاتا دیکھ ڈیر و ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نازو یار تم یہاں کھڑی ہو، میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، انایا کہاں ہے؟ حارث نے بالکل ایک کونے میں کھڑی نازو کو دیکھتے ہوئے متفکری سے پوچھا۔ اس نے اس کے خوبصورت چہرے پر غور کیا تو اسے اس کے رونے کا گمان ہوا۔ اس کی بازو پکڑ کر اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ نازو نے اس کے اپنے چہرے پر غور کرنے سے اپنا چہرے کا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ انایا ممی کے پاس ہے، وہ سو گئی تھی تو میں نے اسے ممی کو دے دیا، نازو نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ حارث تو اس کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ حارث نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے باغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بس ایسے ہی، حمزہ کتنا خوش لگ رہا ہے نا؟ نازو نے مبہم سا مسکراتے ہوئے سامنے اسٹیج پر بیٹھے حمزہ کو دیکھ کر کہا، جو کہ کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ انایا کو مس کر رہی ہو؟ حارث نے ایک لمحے میں اس کے دل تک رسائی حاصل کی تھی۔ نازو نے فوراً بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ حارث کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ وہ حمزہ کی شادی انایا سے کروائے گی، جس پر حارث کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے حارث، میں نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ انایا کو سوچا تھا۔ میں نے انایا کو بہت بار حمزہ کے لیے منانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانتی تھی، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ انایا کی پسند کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے دوبارہ کبھی فورس نہیں کیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی اتنی زندگی ہی نہیں ہے کہ ہم اسے دلہن بنتا دیکھتے۔ حارث میری انایا بہت جلدی چلی گئی، اس نے ابھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا؟ کیوں اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا؟ ان سب خوشیوں پر اس کا بھی تو حق بنتا تھا، نازو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے حمزہ کی شادی ہوتے دیکھ اپنی بہن کی شدت سے یاد آئی تھی، جو کہ حمزہ کی ہی ہم عمر تھی۔ ایسے نہیں کہتے یار، وہ اپنی اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئی تھی، تمہارے اس طرح رونے سے یقیناً اسے تکلیف ہوتی ہوگی۔ پلیز نازو ہمارے بارے میں سوچو، ہمارے بچوں کے بارے میں سوچو، یوں بات بات پر تم خود کو پریشان کر لیتی ہو۔ حارث نے پیار سے اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے حارث، انایا کو کاش موم ڈیڈ کی بھرپور توجہ ملتی، وہ جاتے ہوئے ہم سے خوش نہیں تھی، اسے موم ڈیڈ کا ٹائم چاہیے تھا، ان کا پیار چاہیے تھا۔
کاش کہ وہ ہم سے راضی ہو کر گئی ہوتی، کاش ہم سب نے اس گوہر نایاب کی قدر کی ہوتی تو شاید دل میں یہ ملال تو نہ ہوتا، اس کے بچھڑنے کی اتنی تکلیف تو نہ ہوتی۔ نازو نے ہمیشہ دہرائے جانے والے الفاظ پھر سے دہرائے۔ اکثر وہ اسے یاد کرتے ہوئے ارد گرد موجود ہر چیز فراموش کر دیتی تھی۔ نازو پلیز خاموش ہو جاؤ، وہ تم لوگوں سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے، اس کا دل بہت شفاف تھا، وہ کبھی اپنے ماں باپ سے یا تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ اس کے دل میں غیروں کے لیے بے شمار ہمدردیاں ہوا کرتی تھی، تم لوگ تو پھر اس کی فیملی ہو۔ پلیز نازو، ان سب خدشات کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ حارث کا لہجہ التجائی تھا، اسے ہمیشہ اس کا یہ انداز تکلیف دیتا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حارث، میری بہن کا دل بہت شفاف تھا، اس کا دل بہت نرم تھا، تبھی تو ایک چھوٹے سے کتے کو تکلیف میں دیکھ کر چلتی سڑک پر اسے بچانے پہنچ گئی بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے، اور اس کی یہی لاپرواہی اس کی موت کا سبب بنی۔ نازیہ نے بوجھل دل کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے اپنے دل پر لگے زخموں کو کریدا تھا۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی اپنے پاس بلانا تھا، جو کہ بہانہ بنا۔ میں تمہیں لے کر جاؤں گا عنایا سے ملوانے، لیکن فی الحال اپنا چہرہ صاف کرو اور زینی کے پاس جاؤ، ہمیں واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ حارث نے اس کی بات سے ٹشو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نازو بوجھل دل سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ تھینک یو حارث، آپ بہت اچھے ہیں۔ نازو مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے حارث مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ لوگ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں مگر ان کا ہمارے دلوں سے جانا ناممکن ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حیدر ولاس میں آج کافی چہل پہل تھی۔ آج احمد کی فیملی پاکستان آئی تھی۔ نعیمہ پچھلے 3 روز سے یہیں تھی۔ صبح سے نوری بیچاری کی شامت آئی ہوئی تھی، وہ پورا گھر چمکانے میں لگی ہوئی تھی۔ ماہم اور نورین بیگم کچن میں مصروف تھیں، رابعہ بیگم احمد کی بیوی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ احمد نے پورے 3 سال بعد نعیمہ کی طرح آج اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ اس کا یہاں پورا بچپن گزرا تھا، بہت سی یادیں تھیں اس کی اس گھر میں۔ اس نے آتے ہی دادی کے پیروں میں بیٹھ کر بہت عاجزی سے ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں سب ہی موجود تھے۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ دادی کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے ملا، نعیمہ سے معافی مانگی۔ وہ سب پشیمان تھا، اس نے سب سے ملتے ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، جس پر عادل صاحب اور حیدر صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا۔ ارسلان اسے معاف کرتے ہوئے گلے لگایا تھا، مگر اس کے اور احمد کے درمیان موجود پہلے جیسی دوستی شاید اب قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ زیادہ دیر رکا نہیں تھا، کسی ضروری کام کا بہانہ بنا کر گھر سے چلے گیا تھا۔ احمد کی بیوی ایک میچور لڑکی تھی، جو کہ ان سب کو خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید زیادہ بولنے اور گلنے ملنے کی عادی نہ تھی۔ بلو جینز پر سکن سلیو لیس گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ گندمی سی رنگت، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چہرے کے تیکھے نقوش دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ احمد کا بیٹا بالکل احمد جیسا تھا، 2 سال کا، پینٹ شرٹ میں ملبوس، برانڈڈ جاگرز پہنے، ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے، وہ بیزار سی نظروں سے ان نئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ احمد نے خوش دلی سے اس کا اپنی نانی سے، نعیمہ سے اور عباد سے اس کا تعارف کروایا تو وہ خاموش نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگا۔ شاید اس کی عادت اپنی ماں جیسی تھی۔ ماہم بھی ان سے مل کر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ کب سے زارا کو تلاش رہی تھی، جو کہ جانے کہاں غائب تھی۔ ماہم جانتی تھی کہ اس نے اتنی ہمت تو کر لی تھی، مگر ماضی میں ہوئی اپنی ذات کی نفی زارا کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ گھر کے پچھلے حصے میں جانے وہ کب سے بیٹھی خود کو سب سے لا تعلق کیے ہوئے تھی۔ گھر کے پچھلے حصے میں لگے خوبصورت پھولوں نے اس حصے کو دل فریب خوشبو سے مہکایا ہوا تھا۔ سانسوں کو معطر کر دینے والی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے خوبصورت بالوں کو سلیقے سے فرنچ چٹیا میں مقید کیے، جو کہ اس کی کمر پر جھول رہی تھی، گہرے سرخ اور نیلے رنگ کے امتزاج کی ڈیزائنر فراک پہنے، جو کہ اس کے گھٹنوں تک آتی تھی۔ ٹراؤزر پر نیلے رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، شانوں پر سرخ اور نیلے رنگ کے امتزاج کا جارجٹ کا باریک دوپٹہ لیے، کانوں میں نازک سے گولڈن کے ٹاپس پہنے، وہ سادگی میں بھی دیکھنے والوں کے دل اپنے حسن سے تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ کب سے کرسی پر بیٹھی اپنے سامنے لگے گلاب کے پھولوں کو دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں کیوں چھپ کر بیٹھی ہوں؟ مجھے صرف اور صرف حدید سے محبت ہے، تو پھر میں کیوں احمد کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہوں؟ کیوں اس کی بیوی سے نہیں ملنا چاہتی؟ یہ سب کچھ میرے کہنے پر تو ہو رہا ہے، پھر کیوں میں اتنی بے چین ہو رہی ہوں؟ احمد سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا، مگر میں کیوں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ جب میں نے اسے معاف کر دیا تو پھر کیوں میرا دل میری زبان سے کہی بات کا ساتھ نہیں دے رہا؟
میرا ذہن کیوں اس تنگ و دو میں الجھ رہا ہے؟ یہ دھڑکنیں اب صرف حدید کا نام لیتی ہیں۔ حدید سے میری محبت کوئی دکھاوا نہیں ہے، تو پھر کیوں احمد کا سامنا کرنے پر میرے دل کی حالت اتنی عجیب ہو رہی ہے؟ کیوں یہ دل مجھے بے بس کر رہا ہے؟ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے شدید دل اور دماغ کی جنگ کا شکار تھی۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں یہاں بیٹھی ہے، جبکہ وہ لاؤنج سے آتی سب کے بولنے کی آوازیں بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ احمد کو معاف کر چکی تھی، مگر جانے کیوں وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ ماضی میں ہوئی اپنی ذات کی نفی، اسے دیوانوں کی طرح چاہنا، بدلے میں ٹھکرائے جانا۔ زارا کا دل جانے کیوں بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اوپر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اللہ سے اپنے مسئلے کا حل چاہتی ہو، اس سے مدد کی طلبگار ہو، اپنے ارادے کی مضبوطی کی طلبگار ہو۔ کہیں نہ کہیں وہ آج بھی اپنے عزت نفس کی توہین، اپنی ذات کی نفی کو نہیں بلا پائی تھی۔ اس کے دل سے یہ بات نہیں نکلی تھی۔ اس نے نعیمہ کے لیے احمد کو معاف تو کر دیا تھا، مگر اب جانے کیوں اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مرکز توجہ رہی تھی۔ احمد کا اس پر کسی اور کو ترجیح دینا، یہ بات ماضی میں اس کے درد کی سب سے بڑی وجہ تھی، جو کہ حدید کی محبت سے اب بالکل ایک عام سی بات رہ گئی تھی۔ مگر اس جیسی حساس لڑکی چاہ کر بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا درد، ایک کسک، ایک تکلیف جانے کیوں اب تک باقی تھی۔ سوچ سوچ کر زارا کا سر دکھنے لگا تھا۔ واٹس یور گڈ نیم؟ زارا یوں ہی بیٹھی خود سے الجھ رہی تھی جب احمد کا بیٹا وہاں آیا۔ زارا کو نہیں معلوم کہ وہ کب اس کے پاس آیا۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑا بہت صاف زبان میں پورے اعتمادی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ زارا کو لگا جیسے کوئی چھوٹا سا گڈھا ہو جس میں جان ڈال دی گئی ہو۔ وہ ہو بہو احمد کی کاپی تھا، ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے جس پر کوئی گیم کھلی ہوئی تھی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ زارا ایک پل محبوط سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می؟ اس نے اسے دیکھنے پر اپنا ہاتھ اس کی آنکھ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ زارا اس کے دوبارہ خود کو مخاطب کرنے پر حیرانی سے ہوش میں واپس لوٹی۔ اس سے زیادہ حیرانی اس کی صاف زبان اور کانفیڈنس پر تھی۔ اس کا لہجہ خالصتاً انگلش والا تھا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارا کو تو بچے شروع سے ہی بہت پسند تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی الجھن اب اس کے دماغ سے غائب تھی۔ اس کا سارا دھیان اس بچے کی طرف تھا۔ آئی ایم روحان احمد۔ اس نے کسی بڑے کی طرح اپنا پورا نام بتاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ زارا کو یہ بچہ غیر معمولی ذہین لگا۔ عموماً اس عمر کے بچے اتنی صاف زبان میں بات نہیں کرتے تھے۔ اس کا اتنا کانفیڈنس، بے دھڑک انداز زارا کو اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کر گیا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اس کا بڑھایا ہوا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر اسے ہاتھ ملایا۔ نائس ٹو میٹ یو لٹل بوائے۔ زارا نے اس کا اپنے ہاتھ میں تھاما چھوٹا سا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم ناٹ اے لٹل بوائے۔ اسے شاید برا لگا تھا۔ وہ ایک پل میں ناک سکوڑ کر گویا ہوا۔ اس کی بات سے زارا بے اختیار مسکرائی۔ زارا اس کی بات کا جواب دیتی جب اسے تلاشتا ہوا احمد اس کے پاس آیا۔ روحان، آپ کی ماما آپ کو بلا رہی ہیں۔ گو فاسٹ۔ احمد ایک پل تو زارا کو یہاں دیکھ کر اپنی جگہ تھم سا گیا تھا، پھر روحان کے پاس آتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ روحان تو جیسے احمد کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ احمد کے کہنے پر وہ فوراً اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اسے اردو آتی تھی۔ اسے دیکھ کر کرسی پر بیٹھی زارا ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ لاپرواہی سے اپنے گلے میں لیے دوپٹے کو اس نے بے ساختہ کھول کر اپنے سر پر لیا۔ وہ وہاں سے بغیر کچھ کہے جانے لگی جب احمد نے اسے پکارا۔ کیسی ہو زارا؟ احمد نے اسے جاتا دیکھ جلدی سے اس کی طرف ایک قدم بڑھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ زارا کو دیکھ کر اسے لگا جیسے وقت تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ پہلے سے مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آج بھی وہی معصومیت قائم تھی جو کہ بچپن سے اس کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ زارا نے اس کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ سامنے کھڑے شخص کے ساتھ اب اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جو اس کے لیے وہ اپنے ذہن کو تھکاتی۔ وہ تو لگ بھی رہا ہے۔ مبارک ہو تمہیں۔ نانو بتا رہی تھی اس مہینے کے آخر پر تمہاری بھی شادی ہے۔ احمد نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ زارا کو لگا جیسے وہ اس پر ہنسا ہو۔ شکریہ، جانے کیوں وہ اس سے زیادہ بول نہ سکی۔ زارا، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ چھوٹی مامی کی غلط فہمی کی وجہ سے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، ہرٹ کیا ہے۔ سیریسلی، جب چھوٹی مامی نے مجھے کلیئر کیا تو میں نے تمہارے لیے بہت گلٹ فیل کیا۔ اس دن مال میں بھی مجھے تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی۔ میں ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ احمد جانے اس سے معافی مانگ رہا تھا یا شاید زارا کے بھر چکے زخم ادھیر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے زارا کی غلافی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اس پر ترس کھا رہا تھا۔ وہ بھی کچھ بولتا جب زارا نے اسے ٹوک دیا۔
تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے احمد، بلکہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے جانے سے ہی تو مجھے حدید ملا ہے۔ میں کوئی بے بس مجبور لڑکی نہیں ہوں، جسے تم نہ ملے تو اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ میں زارا حیدر ہوں، جسے اللہ نے ہمیشہ بہترین چیز سے نوازا ہے۔ تم میری زندگی میں آئی ایک آزمائش تھے، اور حدید اس آزمائش کا انعام، اور بے شک اللہ آزمائش کے بعد اپنے بندوں کو بہترین انعام سے نوازتا ہے۔ زارا کے لہجے میں تفخر تھا، اطمینان تھا۔ وہ اپنے حال سے پرسکون نظر آتی تھی، مطمئن نظر آتی تھی۔ احمد، جو ابھی تک یہ سمجھا تھا کہ زارا اس کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ یہ شادی دادی کے کہنے پر کر رہی ہے، ایک پل کو اس کا اعتماد دیکھ کر اسے جانے کیوں شدید جلن کا احساس ہوا۔ زارا اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، وہاں سے جانے لگی۔ جب احمد نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس اس کی جگہ پر کھڑا کیا، زارا ایک پل کے لیے بے یقینی کی کیفیت میں گری اسے دیکھنے لگی۔ زارا کو اس سے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ اسی وقت لاؤنج کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے حدید کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ اس کے اس طرف آتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی پھر غصے کا عنصر واضح نمودار ہوا۔ احمد زارا کی کلائی تھامے سے قریب کھڑا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حدید کو لگا وہ اس احمد کو جان سے مار دے گا، مگر زارا… حدید کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے زارا سے یہ امید نہ تھی۔ حدید اپنی فیملی کے ساتھ 20 منٹ پہلے یہاں پہنچا تھا۔ زارا کی فیملی میں نئے چہروں کے اضافے نے اسے متوجہ کیا تھا۔ دادی نے اس کا سب سے تعارف کروایا تھا۔ وہ خوش دلی سے سب سے ملا تھا۔ حدید نے یہاں آنے سے پہلے کسی کو انفارم نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے پیرنٹس اور ہانیہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ انہیں پہلے انفارم نہیں کریں گے۔ وہ زارا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ہانیہ اور اس کے پیرنٹس ڈرائنگ روم میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر اس کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ پھر اس کے نظر نہ آنے پر اس نے ماہم سے اس کا پوچھا تھا، جس نے اسے یہاں کا بتایا۔ اسے دیکھتے ہوئے حدید کو مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ خوشی سے بڑے بڑے قدم لیتا اس طرف بڑھ رہا تھا جب دہلیز سے نظر آتے منظر نے اس کے قدم روک دیے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں آ کر وہ خود ہی سرپرائز ہوگا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاب کا نازک پھول، جسے وہ اپنے لائے گئے پھولوں کے گلدستے سے نکال کر لایا تھا، حدید نے بری طرح مسل دیا۔ ضبط سے اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ اسے اپنے پہلو میں آنچ اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محبت میں رقابت کا درد کیا ہوتا ہے، یہ کوئی اس پل حدید مصطفیٰ سے پوچھتا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔